Hi guys. Welcome to my YouTube channel, MH4 Network. Please subscribe my channel, also don't forget to click bell icon. Thanks. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात और मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन व सामीन, लेक्चरशिप की तैयारी के सिलसिला में आज मैंने आप लोगों के लिए एक इंतहाई अहम लेक्चर्स का सिलसिला शुरू किया है और ये इंशाअल्लाह लेक्चर्स का सिलसिला जारी रहेगा कि मैंने कुरान मजीद के मुतल्लिक़ 100 अहम सवालात तैयार किए हैं। इसके बाद इंशाअल्लाह अहादीस के मुतल्लिक़, फिर तक़ाबुल अदियान और उसके बाद फिर तारीख़ इस्लाम और इस तरह के बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं। और ये वो सवालात हैं कि जो आपको बाज़ जगह पे मिल जाएंगे और बाज़ जगह पे नहीं मिलेंगे, तो आप लोग इनको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। तो इसका तरीक़ाकार ये होगा कि 25-25 सवाल एक लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और बेसिकली ये एक सवाल नहीं होगा, एक सवाल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी। यानी गोया आप जब एक 100 क्वेश्चन जो हैं, 100 सवालात एक के तैयार करेंगे तो वो बेसिकली 2-3-100 बन जाएंगे कि एक सवाल के अंदर मैंने 2-3 चीज़ें जो है उसको नोट कर दिया है ताकि आपके पास मैक्सिमम मटेरियल हो। अब कुरान से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें बहुत सारी किताबों पढ़ने के बाद पता चलता है, तो मैंने चाहा कि उनको एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं और इनको आप अच्छे तरीके से तैयार करें। और दूसरी बात ये है कि जो स्टूडेंट्स और जो उम्मीदवार लेक्चरशिप इस्लामियात की तैयारी कर रहे हैं और बाद ऐसे भी होंगे शायद अभी इंतज़ार में हैं, तो उनसे मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये मौका बार बार नहीं मिलता। आप लोग इसको सीरियस लें, संजीदगी के साथ। बुनियादी चीज़ है कि आप इसको संजीदगी से लें और इसको टारगेट कर लें। अचीव करना है आपने इस टारगेट को, आप एक मंजिल है उस तक पहुंचना है। इसके लिए कम से कम 12 से 14 घंटे इसको टाइम दें। लाइब्रेरियों में जाएं और वहाँ से किताबें कंसल्ट करें। सिर्फ़ एक गाइड बुक पर इन्हिसार ना करें उसके अंदर। और फिर आजकल नेट पर मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पर वो 2015 और 17 के पेपर हैं, वो बार बार मुख्तलिफ लोग जो है ना वो सॉल्व करके तो अपलोड कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे वहाँ से तैयारी कर रहे हैं। तो उसके अंदर मैंने देखा है कि वो जो हल करने वाले हैं वो पीछे से देखा और वही उनका आंसर जो है वो डिक्लेयर कर दिया, हालांकि बहुत सारे सवालात के उनके जवाबात गलत दिए हुए हैं। तो बेहतर ये है कि आप ऑथेंटिक बुक्स जो हैं, ओरिजिनल बुक्स जो हैं, उनको कंसल्ट करें, थोड़ी मेहनत कर लें, ख़ुद नोट्स बनाएं उनके। और उसके बाद फिर जिस सवाल के बारे में आप को शक हो वो सवाल भी आप लाजमी तौर पे या किसी से पूछ लें या किसी ओरिजिनल बुक से देख लें। बहुत सारे सवाल वहाँ पे गलत हैं और आप लिखेंगे तो आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। तो तहकीक करें थोड़ी सी। तो मैंने चाहा कि आप जितनी मेरे पास वक्त है, ताकत है और जितनी तौफीक है कि मैं भी इंशाल्लाह आपकी तैयारी के अंदर कुछ हिस्सा डालूँगा और आपके लिए आसानी पैदा करने के लिए कोशिश करूँगा ताकि आप लोग अच्छे तरीके से ये पेपर कंसल्ट कर सकें और अल्लाह ताला आपको कामयाबी से हमकिनार करे। और इंशाल्लाह ये लेक्चर सुनने के बाद आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा होंगी। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये नहीं कहूँगा कि इस पर ही आप इन्हिसार करें। आप लाइब्रेरियों में डेरे लगाएँ और पढ़ें, बहुत सारा मवाद पढ़ें। नेट के ऊपर देकर ही आप सारा इन्हिसार मत करना, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको गलत भी मिलती हैं। बुक्स को देखना, बुक्स को, ओरिजिनल किताबों को देखना, लाइब्रेरियों में जाएं, 12 से 14 घंटे निकालें अगर आप इस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं। इसलिए कि ये मौके बार बार नहीं आते। पाकिस्तानी मुआशरा है जहां आप रह रहे हैं, यहां पे जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई है, आपके पास एक मौका है, तो इसको अवेल करने के लिए भरपूर सर तोड़ कोशिश करें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी से हमकिनार करे। तो ये मैंने मुख्तलिफ सब्जेक्ट से रिलेटेड 100 सवाल इंशाल्लाह तैयार करके आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तो आज हम कुरान से इसका आगाज़ करते हैं। 25-25 सवालात जो हैं उनका हम एक एक लेक्चर जो है वो तैयार करेंगे।
تو بہت ساری چیزیں ہیں آپ کو پتہ ہوگا، آپ کو پڑھی ہوں گی، اور کچھ چیزیں آپ کے لیے نئی بھی ہوں گی. تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے قرآن مجید کا لغوی معنی کیا ہے. سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ان علینا جمعہ و قرآنہ. سورۃ القیامہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا ہمارے ذمہ ہے. قرآن مجید کی کل صورتیں، اس میں اختلافات ہیں لیکن جو معروف قول ہے وہ ہے 114. مکی اور مدنی صورتیں، مکی صورتیں جو ہیں 86 ہیں اور مدنی صورتیں جو ہیں وہ 28 ہیں. اچھا، اس پر ڈیفینیشن میں حوالے سے بھی بعض لوگ جو ہے نا وہ غلطی کر لیتے ہیں. مکی صورتیں وہ جو مکہ میں نازل ہوئی، اور مدنی جو مدینہ میں نازل ہوئی، یہ غلط ہے اس کی ڈیفینیشن. جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں ان کو مکی صورتیں کہتے ہیں، اور جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں ان کو مدنی صورتیں کہتی ہیں. ہجرت مدینہ کے بعد کئی دفعہ حضور علیہ السلام مکہ تشریف لائے اور مکہ میں ہی آپ پر قرآنی آیات نازل ہوئیں اور صورتیں نازل ہوئیں، ان کو ہم مکی نہیں کہیں گے بلکہ مدنی کہیں گے. یہ آپ اس کی ڈیفینیشن کریں، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے اور ہجرت مدینہ کے بعد. اب اس کی خصوصیات تو بہت زیادہ ہیں. مکی صورتوں میں نے اس کی شارٹ کی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ مکی صورتیں جو ہیں وہ زیادہ طویل نہیں ہیں، شارٹ ہیں. اور مکی صورتوں میں عقائد پر بحث کی گئی ہے، یعنی توحید، عقیدہ رسالت، رد شرک، عقیدہ آخرت، اس پر بات کی گئی ہے. اور مکی صورتوں میں عام طور پر جب خطاب کیا گیا تو یا ایھا الناس کہہ کر اے لوگو، کیونکہ مکہ میں مسلمانوں کی تعداد تھوڑی سی، کفار مشرکین زیادہ تھے، تو لہٰذا ضروری تھا کہ عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت پر بات کی جائے. اور جب مدنی صورتیں جو ہیں اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ یہ طویل صورتیں ہیں، جیسے سورۃ البقرہ ہے، یہ مدنی صورت ہے، اور اس کے اندر احکامات پر بات کی گئی ہے. اب چونکہ مخاطب جو تھے وہ زیادہ تر مسلمان تھے، لہٰذا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا گیا ہے. اس کے بعد ہے جی حروف مقطعات. یہ ٹوٹل جو ہے وہ 14 ہیں اور یہ 29 صورتوں کے آغاز میں آئے ہیں. یعنی حروف مقطعات کن کو کہتے ہیں؟ ایسے حروف جو لکھے اکٹھے جاتے ہیں، پڑھے الگ الگ جاتے ہیں، الف لام میم ہا میم وغیرہ. اور شاہ ولی اللہ کے نزدیک یہ حروف جو ہوتے ہیں وہ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات صورت کا بیسیکلی ٹاپک ہوتا ہے، موضوع ہوتا ہے. جس طرح کی آگے ان کے اندر مضمون بیان کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں. لیکن علماء اس کی یہی جو ہے نا وہ کرتے ہیں کہ اس کا معنی اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے. اس کے بعد ہے جی بسم اللہ 114 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے. اب صورتیں جو ہیں 114 ہیں. اب لیکن سورۃ التوبہ میں بسم اللہ نہیں ہے اور سورۃ النمل میں 2 مرتبہ آئی ہے. آپ دیکھیں نا، ایک فقرے کے اندر 3-4 سوال آ گئے ہیں. تو آپ کو مقصد یہ ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن دینا کہ آپ ان میں سے اللہ کرے سوالات پیپر میں آئیں تو آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں. اس کے بعد شاہ ولی اللہ کے نزدیک منسوخ آیات قرآن مجید کی ان کی تعداد 5 ہے. اور اگر علامہ جلال الدین سیوطی کی بات کرتے ہیں تو ان کے نزدیک 20 آیات ہیں. تو بہرحال یہ منسوخ آیات جو ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 5 ہے شاہ ولی اللہ کے نزدیک، اور یہی اس وقت متفق علیہ قول ہے. سب سے لمبی صورت البقرہ ہے اور سب سے لمبی آیت تداین. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی، سورۃ البقرہ کی آیت ہے جس میں لین دین کو لکھنے اور قرضہ لینے کی صورت میں لکھنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ دیکھیں جی بڑی اہم چیزیں ہیں. سورۃ مریم، یعنی اب آپ کو کہا جا سکتا ہے جی عورت کے نام پر کون سی صورت ہے، تو سورۃ مریم ہے. اور اس کے علاوہ اب دیکھیں ایک سوال کے اندر کتنی چیزیں ہیں. انبیاء علیہ السلام میں سے 6 انبیاء ہیں جن کے نام پر صورتیں ہیں. 6 انبیاء ایسے ہیں. اب دیکھیں نا آبجیکٹیو میں آپ کو آپشن دیتے ہیں جی 6 7 8 وغیرہ، لیکن آپ کو اوریجنل چیز کا پتہ ہوگا، اصل سوال کا جواب کا پتہ ہوگا تو وہ جو مرضی کرتے رہیں آپ کو آسانی پیدا ہوگی. اب وہ 6 انبیاء کون ہیں؟ محمد، یعنی سورۃ محمد ہے، ابراہیم، ہود، یونس، یوسف اور نوح. اور یہ جو 6 ہیں اور انہی کے نام پر صورتوں کے نام بھی ہیں. پھر البقرہ چوپائے کے نام پر، گائے کے نام پر ایک صورت کا نام ہے. النحل یعنی شہد کی مکھی، آپ اس کو پرندے کے نام پر کہہ دیں. النمل چیونٹی، یہ حشرات میں آتا ہے. یعنی آپ اس کو یوں کہہ دیں کہ اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ حشرات میں سے بھی کوئی صورت کا نام ہے وہ بتائیں، یا پرندے میں سے کس صورت کا نام ہے، یعنی النحل شہد کی مکھی پرندے میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور چوپائے کے نام پر کون سی صورت ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں، یہ آپ کے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے. قرآن مجید کا دل جو ہے وہ سورۃ یاسین ہے. اس سورت کا جو نمبر ہے وہ 36واں ہے. اور زینت قرآن جو سورۃ الرحمن ہے اس کا نمبر جو ہے وہ 55 ہے، 55. سورۃ الاحزاب چونکہ آپ کے سلیبس میں، ایم اے کے سلیبس میں یہ سورۃ الاحزاب ہے تو اس کے بارے میں بہت ساری انفارمیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے. سورۃ الاحزاب کا نمبر 33واں ہے اور اس کی ٹوٹل آیات جو ہیں 73 ہیں.
یہ آیات میں نے اس لیے بتائی ہیں کہ آپ کے سلیبس میں یہ شامل ہے. اچھا، اور سورۃ الاحزاب کا جو مضمون ہے وہ اس کے اندر پردے کے احکامات میں ہے، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے لیے احکامات ہیں اور خصائص بیان کیے گئے ہیں. تو حضور علیہ السلام پر درود و سلام کے حکم ہے. سورۃ الاحزاب یعنی غزوہ احزاب کی بات کی گئی ہے. تو یہ اس کے مین مضامین ہیں. اور سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے جس میں ختم نبوت کا ذکر کیا گیا ہے. حضرت زید بن حارثہ یعنی ان کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب میں ہے اور آیت نمبر ہے 37. یہ اس پیپر میں کسی حوالے سے بھی آپ سے سوال پوچھ سکتے ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ کا کس صورت میں ذکر ہے، یہ کہہ سکتے ہیں، یا کون سے صحابی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، ان کا نام پوچھا جا سکتا ہے، یا ان کا نام بتا کر سورت کا نام پوچھا جا سکتا ہے. تو یہ سورت کا نام بھی آ گیا، صحابی کا نام بھی آ گیا اور آیت کا نمبر بھی آ گیا. تدوین قرآن کے ادوار کتنے ہیں؟ 3 ہیں جی، عہد رسالت، عہد صدیقی اور عہد عثمانی. اچھا جی، عہد رسالت میں کیا تھا کہ وہ حضور علیہ السلام نے کاتبین وحی جو کہ ان کی تعداد 42 ہے وہ لکھتے تھے اور مختلف جگہوں پر لکھتے تھے، یعنی پتوں پر، چمڑوں پر وغیرہ. اور عہد صدیقی میں تدوین قرآن ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورہ سے. اور عہد عثمانی میں کیا ہوا کہ ان کو ایک قرات پر جمع کیا گیا، اس لیے حضرت عثمان غنی کو جامع القرآن کا لقب دیا گیا ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق نے زید بن ثابت جو حافظ قرآن تھے ان کو تدوین قرآن کی ذمہ داری سونپی. اس کے بعد ہے جی ترتیب کے لحاظ سے قرآن کی 2 اقسام ہیں، ترتیب نزولی اور ترتیب توقیفی. ترتیب نزولی کے حوالے سے سورۃ العلق پہلی صورت ہے، اور ترتیب توقیفی کے حوالے سے سورۃ الفاتحہ یا ام الکتاب بھی جس کو کہتے ہیں، یہ پہلی صورت ہے. تو یہ ترتیب بھی اللہ کی طرف سے ہے اور دونوں ترتیبیں اللہ کی طرف سے ہی ہیں. تو حضور علیہ السلام نے جیسے حکم فرمایا صورتوں کو ساتھ ملا دیا گیا. قرآن مجید میں کل 14 سجدے ہیں، امام شافعی کے نزدیک 15 سجدے ہیں. صورت جو حج ہے اس کے اندر جو ایک لاسٹ سجدہ ہے وہ احناف کے نزدیک نہیں ہے، شوافع کے نزدیک ہے. تو احناف کے نزدیک 14 سجدے ہیں اور شوافع کے نزدیک 15 سجدے ہیں. قرآن مجید کے کل رکوع ہیں 540 ہیں. مدت نزول 22 سال 2 مہینے اور 22 دن ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودی نے کہا کہ اگر قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوئی، اس آیت کے متعلق کہا کہ اگر یہ ہمارے ہاں نازل ہوتی تو ہم اس کو بطور عید مناتے. اس دن کو جس دن یہ آیت نازل ہوئی وہ آیت کیا تھی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے. اسی سے ریلیٹڈ اگر میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے کیا جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ ہمیں علم ہے کہ جب وہ آیت نازل ہوئی تو وہ یوم عرفہ تھا اور جمعے کا دن تھا. یعنی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آپ ایک عید کی بات کرتے ہو، ہمارے لیے یوم عرفہ بھی عید کا دن ہوتا ہے اور جمعے کا دن بھی عید کا دن ہوتا ہے. تو تم ایک عید کی بات کرتے ہو، ہم نے اس کے نازل ہونے پر 2 عیدیں منائی. تو یہ چونکہ قرآن مجید کی تکمیل اور دین شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل کی طرف اشارہ ہے، اس لیے اس نے کہا کہ ہم اس دن کو بطور عید مناتے. تو یہ جی 25 سوالات ہیں، انشاءاللہ 25 سوالات کے لیکچرز ہوں گے. اس کو آپ ایسے ہی عام سمجھ کے نہ چھوڑیں، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کہتے ہیں یہ تو آتی ہیں، تو بہت ساری چیزیں آپ کو نہیں بھی آتی ہوں گی. آپ کو اب ایک لفظ بھی کہیں سے ملتا ہے، ایک انفارمیشن بھی کہیں سے ملتی ہے، آپ اس کے محتاج ہیں.